बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब की फैमिली और बहनों के साथ मुलाकात जो है वो काफ़ी संगीन मामला जो है वो बन चुका है। तकरीबन एक माह होने वाला है, यानी आज 18 है तो 20 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई थी अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खान साहबा की। और अब एक माह होने को है इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और क्यों नहीं करवाई जा रही वो आपको भी पता है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान साहब को रियल जो सिचुएशन है, हकीकी जो सूरत हाल है वो जाकर बताती हैं, क्रूशल इश्यूज़ पे बताती हैं और वो सेंसिटिव चीज़ें जिन पे इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए उनके हवाले से बताती हैं। वो काम नहीं करती जो आज़म सवाती साहब करते हैं कि मुलाकात का टाइम मिला तो 23 मिनट अपनी शान बयान करें, अपनी कसीदा गोई करें। वो ये काम नहीं करती। वो बात करती हैं जो पाकिस्तान की बात है, जो अवाम पाकिस्तान की बात है। तो इसलिए उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मेरी असेसमेंट है कि जिस वक्त अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब से मिलेंगी तो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में इमरान खान साहब की जो लास्ट 2 मुलाकातों में इमरान खान साहब की एक परसेप्शन बना दी गई है, वो परसेप्शन चेंज हो जाएगी। देखें, सलमान अकरम राजा साहब पे मैं बहुत तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की बात जहाँ पर दुरुस्त है वहाँ पर कहना चाहिए कि उनकी बात दुरुस्त है। सलमान अकरम राजा साहब का पॉइंट बहुत वैलिड है। सलमान अकरम राजा साहब का सिंपल पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जस्टिस डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इन्होंने एक फ़ैसला दिया। उसमें उन्होंने एक SOP बना दिया है कि सलमान अकरम राजा साहब या इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, ये 2 कोऑर्डिनेटर्स होंगे। ये एक लिस्ट फराम करेंगे सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कि मंगल को ये वकला मिलेंगे और जुमेरात को ये पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे। तो वही लोग ही सिर्फ मिलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जो भेज किसी और को दिया जाता है। और यही वजह है कि जो इमरान खान साहब को मिलने के लिए चले जाते हैं उनको ये अंदाज़ा नहीं है। उनको शायद लगता हो कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो इमरान खान से मिला है, लेकिन उनको ये बात पता होनी चाहिए कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उन तमाम लोगों के खिलाफ कंपेन चल रही है जिनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं समझता कि वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं, उसमें इमरान खान से बड़े सिंसियर लोग भी हैं, लेकिन बात एक असूल की कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि जिसको आने देते हैं वो आए, मुझे मिले। ये बात जाहिर है इमरान खान साहब ने तो ये बात करनी थी कि चले मैं 1 हफ्ते बाद ही मेरी मुलाकात होती है, कोई बात बाहर पहुंच सके, मिले। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा साहब की बात पे खड़ी रहती PTI और 1 हफ्ता इमरान खान से किसी की मुलाकात ना होती तो मतलब मेरा नहीं ख्याल, जहाँ पे इतना अरसा इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, तो 1 हफ्ता अगर किसी की भी मुलाकात ना होती तो दबाव अदालत पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और हाइप ज़्यादा बन जाती। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज जो काम अलीमा खान साहबा ने और इमरान खान साहब की दीगर बहनों ने किया, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, अखुनज़ादा हुसैन साहब, आलिया हमजा साहिबा और साथ सिमाबी ताहिर साहिबा और खालिद यूसुफ चौधरी साहब, दीगर जो PTI के वकला और पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने बड़ा एक शानदार काम किया है और ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए था। और इसी बात पे मैं तनकीद भी मुसलसल करता रहा तहरीक इंसाफ पे कि तहरीक इंसाफ गलत चीज़ कर रही है। तहरीक इंसाफ का मसला क्या है? ये आधे तीतर और आधे बटेर बने रहते हैं। ना ये पूरी तरह से मफाहमत करते हैं, ना ये पूरी तरह से मजामत करते हैं। ये दरमियान का रास्ता लेते हैं। सोशल मीडिया पे दबाव पे आके थोड़ा सा कर दिया, फिर पीछे हट गया। सोशल मीडिया पूरा क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी बहनों के साथ खड़ा है तो बहुत दबाव बढ़ा। और फिर मुराद सईद साहब ने भी क्योंकि कॉल दे दी तो एक मंगल का दिन जो था उस पे पार्टी के बहुत से लोग गए, वरना पार्टी के लोग नहीं जाते, सिवाय इस रीजन की जो PTI की तंजीम है। और वो भी क्रेडिट गोज टू आलिया हमजा साहिबा कि वो उनसे कोऑर्डिनेट करती हैं और वो यूथ और दीगर लोग जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक और भी मसला होता है, जैसे लास्ट ये एक तो अभी कल था ना, जो जुमेरात को जो कुछ हुआ, इससे जो पहले मंगल वाले दिन था उस दिन बड़ी कन्फ्यूजन थी। मुझे बताया गया कि जो एक PTI का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, शायद वो कोर कमेटी का है या पॉलिटिकल कमेटी का है, कोई एक ग्रुप है, जिसके एक मेंबर ने मुझे बताया कि आलिया हमजा ने एक ऑडियो उसमें भेजी, जो ऑडियो तहरीक इंसाफ के एक इस रीजन के तंजीमी अहदेदार की थी, जिस ऑडियो में कहा गया था कि हम फलां मकाम पर मौजूद हैं, इतनी बड़ी तादाद में कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज जो वहाँ पे पुलिस के इंतजामात लगते हैं उससे लगता है कि वो आज कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं और खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि हमने जाके अडियाला पर हमला कर दिया है या पता नहीं गाड़ियों को आग लगा दिया है, तो हमें वहाँ से ग्राउंड से इतलात को ठीक नहीं मिल रही, बाकी आप जैसे हुक्म करें, हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर आलिया हमजा साहिबा ने वो ऑडियो भेजी उस व्हाट्सएप ग्रुप में और उनसे पूछा कि आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि या तो तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप ये तय कर ले
کہ پوری لیڈرشپ جو ہے وہ علی حمزہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے علیمہ خان صاحبہ وغیرہ کے ساتھ پوری لیڈرشپ وہاں پر چلی جائے اور جا کے بیٹھ جائے, رات کو دریاں بچھا کے وہاں پہ سو جائیں. ان کو وہاں سے اٹھا کے اگر جا کے چکری چھوڑ دیتے ہیں یا کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا کریں کہ وہ وہاں سے جب ان کو وہاں جا کے چھوڑیں تو وہ کیا کریں کہ وہ واپس آ جائیں. یا تو آپ یہ کریں, لیکن یہ بھی نہیں کیا جاتا. مطلب صرف علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ میکسیمم 35-40 لوگ ہوتے ہیں, تو یا پوری مزاحمت کریں, ورنہ یہ مؤثر کام تھا جو آج پی ٹی آئی نے کیا ہے. اور وہ کام کیا کیا پی ٹی آئی نے؟ بہت مؤثر کیا. آج عمران خان صاحب کی بہنیں پولیٹیکل لیڈرشپ آج گئی عدالت میں, اور عدالت میں جو کچھ ہوا اس پہ جسٹس ڈوگر کو قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں, جو 15ویں نمبر کے چیف جج تھے, جن کو یہاں لا کے اور قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا, جسٹس ضیاء نے اور زرداری نے, شہباز شریف نے, جسٹس عامر فاروق نے اور جسٹس عالیہ نیلم نے, ان ساروں نے مل کے جو ہے وہ اس کو 15ویں نمبر والے کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ نمبر 1 بنا دیا. تو ان کو وہاں سے عدالت چھوڑ کے جانا پڑا. اب آج جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ہمارے دوست ہیں فیصل عباس کھر جو وہاں سے کور کر رہے ہوتے ہیں, تو میں 2 ان کے ٹویٹس کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پہلے کمرہ عدالت میں جا کے پوچھا, جو انتظار حسن پنجوتا صاحب کے ساتھ ایک وکیل ہوتے ہیں, ان کا نام ان کو شاید معلوم نہیں تھا ان کا, اور مجھے بھی نہیں پتہ چلا, اگر پتہ چلتا تو میں ان کا نام لیتا. انہوں نے جا کے عدالتی عملے سے پوچھا کہ جی چیف جسٹس صاحب چیمبر میں موجود ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل موجود ہیں. پھر فیصل عباس کھر صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی علیمہ خان صاحبہ عدالت میں داخل ہوئی تو پھر فوراً پوائنٹ آف ویو بدل گیا اور کہا گیا نہیں جی چیف جسٹس صاحب چلے گئے ہوئے ہیں. تو شاید پہلے پتہ نہیں تھا کہ علیمہ خان آ رہی ہیں, اور علیمہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے عمران خان کی طرح بہادر ہیں اور بڑی کلیئرٹی سے اور بڑے دبنگ انداز سے, بڑی جرأت اور بہادری سے بات کرتی ہیں. اب پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 ان کی جو ان کی میڈیا ٹاکس ہیں, علیمہ خان صاحبہ اور سلمان راجہ صاحب کی, اور آج جو عمر ایوب صاحب اور علی حمزہ صاحبہ کی ان کی, اور علی حمزہ اور علیمہ خان صاحبہ کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملہ بہت شدت اختیار کر گیا ہوا ہے. اور اب بڑا واضح ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میری اسیسمنٹ ہے, خبر نہیں ہے, کہ اگلے ہفتے ان کو ملاقات کرانی ہی کرانی پڑے گی. جو لائے عمل اب دیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے, اس کے بعد بڑا مشکل ہے اب عمران خان صاحب سے اگلے ہفتے ملاقات نہ کروائی جائے. کیوں؟ اب انہوں نے درست راستے کا انتخاب کیا ہے. ان کو اڈیالہ نہیں بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اڈیالہ کہنا ایک مسئلہ ہے. میں یہ جس دن علیمہ خان صاحب وغیرہ کو گرفتار کیا گیا, یہ جو ابھی اس ہفتے کا منگل گزرا ہے, یعنی اس سے پچھلے ہفتے کا جو منگل تھا اس پہ, تو جب ہم گئے سارے ہمارے دوست تھے, اسد اللہ خان صاحب اور سارے ساتھ تھے, تو رات کے ٹائم ہم گئے اور میں کہہ رہا تھا ہمت ہے ہمارے ان رپورٹر دوستوں کی, اور ہمت ہے ان وکیلوں کی جو ڈیلی یہاں پہ آتے ہیں. مطلب اسلام آباد سے بھی اگر اڈیالہ جانا ہو تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے, اتنا وہاں پہ مشکل ہے پہنچنا. پھر وہاں پہ میڈیا نہیں ہوتا, وہاں پہ خوف اتنا زیادہ ہے, وہاں پہ سوشل میڈیا کے بہت کم ہمارے رپورٹرز پہنچ پاتے ہیں. اور مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو ہمارے رپورٹر دوست جاتے ہیں, چاہے وہ عثمان گجر ہوں, چاہے وہ مختار حسین ہوں, یا دیگر ہوں, بہت سے جاتے ہیں. حسنین رفیق تو ماشاءاللہ نمبر 1 ہے, وہ ہر جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. باقی جو وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں, میں داد دیتا ہوں ان کو, ہمت ہے ان کی, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت کرے. وہ اتنی محنت سے وہاں پہ جاتے ہیں. اور کئی ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ بائک پہ جاتے ہیں, اتنا شدید مطلب ایک مشکل سفر کر کے, اور آگے بھی وہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں, رسک کے اوپر ہوتے ہیں, پھر بھی وہ جاتے ہیں اور کوریج کرتے ہیں, جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں. اچھا, تو وہاں پہ اب جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو رپورٹرز کی ٹیم ہے نا, وہ بہت ہی کمال ہے. مطلب آپ ثاقب بشیر صاحب کو دیکھیں, آپ احتشام کیانی صاحب کو دیکھیں, آپ حسین چودھری کو دیکھیں, فیصل عباس کھر کو دیکھیں, اویس یوسفزئی صاحب بہت سینئر ہیں, ان کو آپ دیکھیں, ذیشان سید کو آپ دیکھیں, مطلب اور بہت سے رپورٹرز ہیں, قمر میکن ہیں, باقی ہیں. اب یہ رپورٹرز وہاں سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ فرا ہیں, باقی فیمیل رپورٹرز ہیں, میں سب کے نام نہیں لے پا رہا, معذرت. تو یہ رپورٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں, یہ وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں 100% اپنے ٹویٹر کے اوپر. اور پھر یہ ایک چیز اور اچھی ہے کہ اگر اڈیالہ کے باہر 5, 7, 8 ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے نمائندے پہنچتے ہیں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اس ایریا میں 40 سے 50 ڈیجیٹل میڈیا والے موجود ہوتے ہیں. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے جو رپورٹرز ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں, وہ وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں, تو اس سے ایک دباؤ بڑھتا ہے عدالتوں کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ دباؤ نہیں بڑھتا. اب آپ دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, اس پہ کیسے نہیں دباؤ بڑھے گا. علیمہ خان کہتی ہیں, کل یہ بات کی تھی اور آج والی بھی بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی احکامات پر اڈیالہ آئیں,
اڈیالہ آئیں، یہ عمران خان کی بہنوں کی نہیں عدالتوں کی توہین ہے۔ ججز فکر کریں، ان کی توہین اور تماشا بن رہا ہے۔ ججز اپنی فکر کریں، آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے فیصلوں کی توہین اور تماشا بن رہا ہے۔ آپ عہدوں پر ذلیل ہونے کے لیے بیٹھے، آپ کی ضلالت جاری ہے۔ اگر آپ فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے حکم کو اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ماننے سے انکار کرتے ہوئے بیرسٹر سلمان صفدر کو ملنے نہیں دیا، کیونکہ وہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کو ملنے دیا جائے گا، تو نہیں ملنے دیا گیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ججز کو تنخواہیں اور امراءات انصاف دینے کی ملتی ہیں، انصاف نہیں دے سکتے تو عہدے چھوڑ دیں، آپ ان کرسیوں پر بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ عدالتوں میں جا کر ججز سے پوچھیں گے کہ اگر انصاف نہیں دے سکتے تو کرسیوں پر بیٹھے کس لیے ہو؟ تمہیں انصاف کرنے کی تنخواہیں اور مراد ملتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا جو انہوں نے کہا۔ آج وہ گئی عدالت، اور یہ اب تمام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پہ دباؤ بڑھے گا کہ آپ کی عدالت کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ آپ کو ٹکے ٹوکری کر دیا گیا ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، آپ کے فیصلوں کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی۔ پھر اس کے بعد عمر ایوب خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان اور دیگر چیف جسٹس صاحب، آپ کے احکامات پنجاب پولیس اور ایجنسیاں بوٹ کی نوک پر رکھ کر ختم کر رہی ہیں۔ عدلیہ کو کہتا ہوں کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے تو عدل کے نظام کو قائم کرے۔ ملک میں ورچوئل مارشل لا لگ چکا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سلمان راجہ صاحب نے جو ہنگامی پریس کانفرنس کی، وہ بہت سخت پریس کانفرنس تھی سلمان راجہ صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کی بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ان کا قانونی حق ہے اور ہم یہ حق منوا کر چھوڑیں گے۔ عدالتوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ ہم عدالتوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو اس بےہودگی کو ختم ہونا ہوگا۔ پاکستان کے ہر شہری سے کہتے ہیں کہ اگر اپنے ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا چاہتے تو اٹھ کھڑے ہوں، بس بہت ہو گیا۔ ہم سب کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں للکارا جا رہا ہے، اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہر روز ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں قانون اور شرافت نہیں ہے، کب تک ہم خاموش بیٹھیں گے؟ پاکستان کی سڑکیں وسیع ہیں، آپ ہر سڑک بند نہیں کر سکتے۔ ہم نکلیں گے اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہر پاکستانی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس ملک کو استحکام اور زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ زخموں کو مزید گہرا کر کے ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی آواز پاکستانیوں کے دل و دماغ میں گونجتی ہے، آپ اس آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس کے حاشیے میں بدنما داغ نہیں ہوں گے۔ عمران خان اس دور کو مرتب کرنے والا ہے۔ عمران خان کی آواز کب تک بند کرو گے؟ چھوڑ دو یہ رویہ تمہیں ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام فیصلہ کر چکے ہیں، وہ ہمارے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک توقع کر رہے ہیں کہ حکمران اور مقتدرہ ہوش کے ناخن لیں گے، شرافت کی جانب بڑھیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی ہوگا جو تاریخ میں زندہ قومیں کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آج علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی، آج وہ گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چیف جسٹس پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتا، ان کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور حیرت یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ اس پر توہین عدالت بھی نہیں لگاتے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز سے سوال کرنے آئی ہوں کہ آپ کے آرڈرز کی توہین اور پامالی ہو رہی ہے، آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ عدالتی احکامات کی توہین پر ہم تو ان ججز کے پاس آ گئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ ججز اپنے احکامات منوانے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ جج جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ ان کی ذاتی کرسیاں نہیں ہیں، یہ انصاف دینے کا فورم ہے۔ ججز کو عوام کے ٹیکس سے اسی کام کی تنخواہ ملتی ہے۔ آج ہم چیف جسٹس ڈوگر کو کہنے آئے تھے کہ آپ ڈریں مت، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، لیکن وہ ہم سے ملے بغیر پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ ہم چیف جسٹس ڈوگر کو سپورٹ دینے آئے تھے کہ وہ ہمت پکڑیں، لیکن وہ ہمارا سامنا کیے بغیر پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ اگر چیف جسٹس ڈوگر ہم پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں اور یہ کرسی کسی اور کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا ایک پرسیپشن، دیکھیں نا کیا پرسیپشن بن گئی ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ علیمہ خان کا سامنا کرنے سے خوف زدہ تھے اور وہ پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ اب یہ پرسیپشن بن رہی ہے، اور ظاہر ہے علیمہ خان کون ہے؟ عمران خان کی بہن ہے، شوکت خانم کی بیٹی ہیں، تو ان کا سامنا کرنا ویسے آسان تو نہیں ہے، اور پھر جب ان کا کیس بھی مضبوط ہو، تگڑا ہو۔ تو فیصل عباس کھار کے میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد فیصل عباس کھار یہ بھی کہتے ہیں کہ آج عمران خان کی بہنوں اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماحول گرما دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مشکل سے دوچار ہو چکے، خان کی ٹیم کی حکمت عملی زبردست رہی۔ چیف جسٹس پھر ہاں علیمہ خان صاحبہ نے یہ انہوں نے اپنے بلاگ میں فیصل عباس کھار نے بتایا کہ علیمہ خان نے اندر کہا ان کو، عدالتی عملے کو، کہ چیف جسٹس کو میرا پیغام دینا کہ آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں، ابھی 12 نہیں بجے، انہوں نے گھڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا ابھی 12 نہیں بجے اور آپ اٹھ کے چلے گئے، آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، کل پورا دن سوشل میڈیا پہ اسی کی کوریج رہی، آج پورے سوشل میڈیا کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی قیادت کا جانا،
آج پورے سوشل میڈیا پہ اسی کی کوریج ہو رہی ہے, اسی کی بات ہو رہی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ جتنا دباؤ بن گیا ہے, اگلے ہفتے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کرانی پڑ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب ہم روز آ کر اور یہاں پر بیٹھا کریں گے. میں کل کچھ نام بتانا بھول گیا تھا جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ علی حمزہ صاحبہ کے انسٹرکشنز پر اب پنجاب کے جتنے ایم پی ایز ہیں وہ عمران خان صاحب کی پیشیوں پر جاتے ہیں, ان کے نام لینا ضروری ہے جو جاتے ہیں. یہ نام مجھے جو ہے وہ میں نے سائمہ کنول صاحبہ کو کہا تھا جو ایم پی ہیں لیاقت پور سے, خانپور سے, انہوں نے مجھے یہ نام جو ہے وہ بھیجے کہ جو وہاں پہ ایم پی ایز اب عدالت میں ریگولر جو ہے وہ جاتے ہیں. اس میں جناب اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کیونکہ کا لیڈر تھے اسلام اڈیالہ, تو وہ وہاں پہ نہیں تھے. ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین الدین ریاض قریشی اور فروخ ظاہر ہے سائمہ کنول تو خود تھیں وہاں پہ, اور فروخ جاوید مون, آصف مجید, سجاد وڑائچ, نعیم شفیق, شعیب آوان, اطہر مقبول, نواب رضی اللہ خان, باسمہ چودھری, ایاز بودلہ, رانا اورنگزیب, ممتاز اسد, تشکل وڑائچ, جاوید نیاز منج, حسن ملک اور شمیل مرزا, نائلہ مشتاق دھون ایڈوکیٹ, حسن بٹر, احسن قریشی, کلیم اللہ, میجر سرور, راشد طفیل, عدنان ڈوگر, اسماعیل سیلا, مشتاق احمد, طارق گجر, ناصر چیمہ, وکاس مان, ارکم خان, وسیم خان بدوزئی, عاطف متیانہ, ملک مظفر خان, فرزانہ خلیل باجوہ, فتح خالق بندیال, احسان گجر, اسد محمود اور وکلا بھی تھے, اور ساتھ حسن نیازی اور اقبال خٹک. تو یہ ایم پی ایز ہیں, یہ کل کی سماعت پر موجود تھے. پچھلی سماعت کے بھی انہوں نے سائمہ کنول صاحبہ نے نام بھیجے تھے لیکن وہ میں خیر اس وقت نہیں بیان کر سکا تھا. تو بہرحال یہ ایم پی ایز وہاں پر جا رہے ہیں. اس سے بہت اثر عدالتوں پہ پڑتا ہے جب سامنے 70-80 ایم پی ایز بیٹھے ہوں. بہرحال اس میں شاید کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہوں اور ان کے نام اس میں شامل نہ ہوں, اور ویسے تو پنجاب اسمبلی کو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کو ان ایم پی ایز کے نام بھی ضرور لکھنے چاہیے جو وہاں پر نہیں موجود ہوتے, تاکہ ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون موجود جو ہے وہ نہیں تھا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.